बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी अरवाह किसे कहते हैं? आलमी अरवाह वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजने से पहले वहाँ एक साथ सबकी रूहों को जमा किया था। आलमी अरवाह में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पश्त पर हाथ फेरा और पूरी दुनिया में जितने लोग आएंगे सब के सब आ गए। पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सबकी रूहें वहाँ जमा हुईं। जो शक्ल लेकर हम दुनिया में आए हैं सेम वैसे ही हम वहाँ मौजूद थे। अल्लाह ताला ने हर एक को वहाँ जमा किया और सबसे वादा लिया। अल्लाह ताला ने सबसे वादा लिया, अहद लिया, जिसे अहद लास्ट भी कहा जाता है। अल्लाह करीम ने इस वादे को कुरान में कुछ यूँ फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को भेजने से पहले सबसे आलमे अरवाह में गवाही ली, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने गवाही दी। सब ने कहा क्यों नहीं? हमने गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने बंदों से ये गवाही इसलिए ली ताकि क़यामत के दिन कोई ऐसा ना बोले कि हमें तो पता नहीं कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी है। अल्लाह ताला ने इस गवाही पर 7 आसमान, 7 ज़मीन और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गवाह बनाया कि तुम गवाह रहना। इन सब ने गवाही दी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आलमी अरवाह में सब मौजूद थे। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान आने वाले थे हर एक मौजूद था। सब ने दुनिया में किसी न किसी से जब मिलते हैं तो कुछ लोग हमारे दिल में उतर जाते हैं, उनके साथ हमें सुकून मिलता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब हमारी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं हुई थी, सिर्फ रूहें यानी सोल्स बनाई गई थी, वहाँ जब हम खड़े थे तो हम जिसके साथ खड़े थे, जिसके करीब थे, दुनिया में जब उससे मुलाकात होगी तो वे एक अलग ही कनेक्शन होगा। दिल उस इंसान के लिए बहुत अट्रैक्ट, जिसे इंग्लिश में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। आलमी यानी दुनिया अरवाह प्लूरल फॉर्म है रूह का। एक होती है रूह और एक से ज़्यादा इंसानों की रूह को अरवाह कहा जाता है। आलमे अरवाह यानी रूहों की दुनिया। तदब्बर क्या है? तदब्बर क्या है? तदब्बर का लफ्ज़ दबर से निकला है, दाल बेरे। दबर किसी चीज़ के आखिरी हिस्से को कहते हैं। पीठ यानी पश्त, वो जगह जहाँ से किसी जानवर की दुम शुरू होती है। इसका मतलब जड़ भी है, किसी चीज़ की जड़। इसका और यजन, इसका जो मतलब हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो है पीछा करना। अल्फाज का ताक़ुब, हर लफ्ज़ की जड़ तक पहुँचना। बियॉन्ड सरफेस लेवल पर ना देखना बल्कि सरफेस लेवल को किसी भी चीज़ को देखना। किसी भी लफ्ज़ के पीछे छिपे असल हीरे जवाहरात देखना। तदब्बर का मतलब होता है हर लफ्ज़ की गहराई में जाना, क्योंकि अरबी के हर लफ्ज़ की गहराई में जाए बग़ैर हम बात का असल मतलब नहीं समझ सकते। सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ लेने से हमें वो समझ बूझ हासिल नहीं होती। तदब्बुरुल कुरान क्यों ज़रूरी है? हम लोग कुरान पाक पढ़ते तो हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कुरान पर तदब्बर नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, क्या ये लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं? कुरान पर तदब्बर वो वाहिद चीज़ है जो हमारे दिलों में गफलत के पड़े ताले तोड़ देता है। तमाम दिली बीमारियों का इलाज तदब्बर है। तदब्बर से ही दिल में हसद, नफाक, बुग़्ज़ और कीना जैसी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तदब्बर करने से इंसान के अंदर इल्म, अमल और ईमान बढ़ता जाता है। बाज़ दफ़ा हमारे किसी एक मसले का हल कुरान की किसी आयत में छिपा होता है जो सिर्फ़ इस आयत पर तदब्बर करके ही हमें मिल सकता है। वो आयत हमें अल्लाह की तरफ से हट
کر آتی ہے۔ تدبر القرآن کی کیا اہمیت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کو جلدی جلدی میں نہ پڑھا کرو جیسے شعر و شاعری پڑھتے ہو۔ قرآن کی ہر آیت پر رک کر ٹھہر کر اس پر غور و فکر کر کے پیچھے چھپے ہیرے جواہرات تلاش کیا کریں۔ اس سے ہمارے دل متحرک ہوں گے اور ان میں چھپی اداسی، ڈپریشن، اینگزائٹی دور ہوگی۔ ہماری زندگیوں میں عمل آئے گا، ہمیں ایمان کی لذت محسوس ہوگی، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تدبر اور تفسیر ایک ہی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے کیا مراد تھی، یہ آیت کب نازل ہوئی، صحابہ کی اس بارے میں کیا رائے تھی، سلف کی کیا رائے تھی، یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جتنے بھی کیا سے کیا سوال ہیں وہ تفسیر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تفسیر صرف علماء کرام کر سکتے ہیں، وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ ان سے سیکھ کر آگے سکھا سکتے ہیں۔ تفسیر سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ تدبر میں ہم ہر لفظ کے پیچھے چھپے معانی تلاش کرتے ہیں، وہ چیز جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو صرف عربی کے ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر سمجھ میں آتی ہے۔ تدبر ہر انسان میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کر سکتا ہے۔ تدبر سے ہمارے علم، عمل اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا مقصد تدبر ہے اور تدبر کا مقصد دلوں میں پڑے تالوں کو کھولنا۔ تدبر سے ہماری زندگی میں قرآن پر عمل آتا ہے۔ تدبر میں ہم کیوں سے جڑے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، نماز کیوں پڑھیں، زکوٰۃ کیوں دیں، یہ سب باتیں ہمیں ان آیت پر تدبر کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم نے ترجمہ و تفسیر پڑھی کہ نماز قائم کرو اور بس اگلی آیات پر چلے گئے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن جب اس آیت پر تدبر کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نماز کیوں قائم کرو، نماز کیسے قائم کرو، نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، قائم کسے کہتے ہیں، عربی میں قائم کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سب ہمیں تدبر کر کے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ سورہ نور تدبر صراط مستقیم۔ سورہ نور میں خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر اجتماعی زندگی کے متعلق بھی بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں، وہ آداب جن پر ایک خاندان اور معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے۔ اس سورہ میں پرسنل لائف اسٹائل، سوشل ریلیشن شپس اور اخلاقی اصولوں کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اس کی آیت زندگی کی مشکلات دیانتداری اور پرہیزگاری کے ساتھ حل کرنے کے لیے حکمت عملی پیش کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں بدگمانی سے بچاتی ہے جو کہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ ہم آئے دن اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے بدگمان ہوئے رہتے ہیں۔ اس سورہ پر تدبر ہماری روح کو روشن کرے گا، یہ ہمارے لیے دلی سکون کا باعث بنے گی، یہ ہمارے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا کرے گی، ہماری روح کی پرورش کرے گی، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی، یہ ہماری روح پر چھائے اندھیروں کو دور کرے گی۔ ہمارے دل میں جو منفی اثرات آتے ہیں، سورہ نور ان کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اس کی آیات ہمیں اللہ کی حفاظت دیتی ہے، ایمان والوں کو نقصان سے بچاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ نور میں ہم
اہم موضوع سورہ نور میں اہم موضوع اس سورہ میں مندرجہ ذیل چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 1، زنا کی کیا سزا ہے؟ نمبر 2، کسی پر غلط الزام لگانے کی کیا سزا ہے؟ نمبر 3، گناہ ہو جانے پر معافی کیسے مانگیں؟ نمبر 4، گھر میں رہنے کے طور طریقے، لوگوں کی پرائیویسی کا کیسے خیال رکھیں؟ نمبر 5، اس سورہ میں سب سے اہم آیت نور ہے، جس میں انتہائی دلچسپ پہیلی چھپی ہے ان کے لیے جو تدبر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کا تعارف ہے۔ نمبر 6، اس سورہ کی نازل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے دردناک واقعہ اس سورہ کی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ ان آیت کی بہت بڑی قیمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے ادا کی تھی، جس کی تفصیل ہم اس سورہ میں پڑھیں گے۔ ان آیت کو آیت الافق کہا جاتا ہے۔ یہ اس سورہ کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ سورہ نور میں اہم موضوع۔ نمبر 7، اس سورہ کا تھیم کیا ہے؟ معاشرے میں اخلاقیات اور شائستگی کو برقرار رکھنا، ہر انسان کی عزت کا تحفظ کا اور انصاف کو یقینی بنانا، فیملی پرائیویسی کا خیال رکھنا، اللہ کی رحمت اور توبہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنا، سماجی طرز عمل اور باہمی تعلقات پر واضح اصول۔ سورہ نور تدبر کورس میں ہم ہر لفظ کا تعاقب کریں گے، ان کے پیچھے چھپے ہیرے جواہرات دیکھیں گے، لیکن ہر کسی کو تدبر کرنا نہیں آتا۔ جنہیں نہیں آتا وہ کیا کریں؟ وہ تدبر پڑھیں اور اس کے بعد خود بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل نے ہر انسان کو تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی آیت پر تدبر کریں۔ سارا قرآن نور کا ہے اور سارے قرآن میں ایک نور نام کی سورہ بھی ہے، جو ہمارے اندر سارے قرآن جتنا نور سمیٹے ہوئے ہے، اور اس نور کو ہم تدبر کر کے ہی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہے یہ ویڈیو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ملے، اور میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔